मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की दो किस्में बनाई हैं, एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। मैं अपनी हिकमत और हुक्म के तहत जिसको चाहता हूँ बेटों की नेमत अता करता हूँ और जिसको चाहता हूँ बेटियों की नेमत अता करता हूँ। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ दोनों अता करता हूँ। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। ये भी मेरी और हिकमत मसलहत होती है, ये भी मेरा अमर और हुक्म होता है कि जिसको चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता, बांझ बना देता हूँ। इन्नहु अलीमुन क़दीर, क्योंकि मैं अलीम जानने वाला भी हूँ और ताकत वाला भी हूँ। तो इस निज़ाम कायनात में जो इंसान दुनिया के अंदर पैदा हो रहा है, हर इंसान का दुनिया के अंदर आना अल्लाह के हुक्म और फैसले के मुताबिक है। तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत किसी को बेटी अता फरमा दे, किसी को बेटा अता फरमा दे, दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, दोनों अल्लाह की तरफ से अता है। दोनों का जिक्र अल्लाह ने कुरान की इस आयत में किया, जिसका मैंने आपके सामने तर्जमा किया कि तुम्हें बेटी मिले तब भी अल्लाह की नेमत है, तुम्हें अल्लाह बेटा अता फरमाए वो भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने निज़ाम को चलाना ये अल्लाह के हिकमत और तहत के फैसले के तहत है। ज़माना जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल लोगों के दिलों में बेटियों की नफरत थी, औरत को कोई मकाम और इज्जत हासिल नहीं थी, जाहिलियत की हदें क्रॉस कर चुके थे। नफरत तो एक अलग चीज है, इससे बढ़कर वो ये करते थे कि बेटी को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बेटी पूछेगी मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था, मेरा जुर्म क्या था, मेरी सजा क्या थी। बेटियों से नफरत इस हद तक थी कि बेटी को जिंदा दरगोर कर देते थे। कुर्बान जाएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि आप उस मुआशरे में तशरीफ लाए जिस मुआशरे में बेटी का बाप होने को आर समझते थे कि मैं एक बेटी का बाप हूं, आर समझते थे। बल्कि पता चलता कि मेरी बीवी उम्मीद से हो चुकी है और पैदाइश का वक़्त करीब है, तो वो बाप जो होता वो छुप जाता था, लोगों के सामने नहीं आता था। जब उसे पता चलता कि बेटा पैदा हुआ है, फिर लोगों के सामने आता था और लोगों को खुशी से बताता था और खुशी का इजहार करता था। जब बेटी पैदा होने की उसे खबर दी जाती थी तो वो छुपा रहता था। अब उसके सामने दो चीज़ें थी, या तो इस आर को बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजारे या उसे दफन कर दे। अल्लाह सूरह नहल में इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा क़ज़ीम। उस मुआशरे की हालत पर गौर कीजिए, कितना वो घिरा हुआ मुआशरा था, किस कदर वो पत्थर दिल इंसान थे कि जब उन्हें बेटी की खुशखबरी दी जाती उनका दिल घुटने लगता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई, छुपता फिरता था लोगों से, कहीं मुझे आर ना दिलाएं कि ये बेटी का बाप है। अब उसके सामने दो चीजें थी, अयुमसिकुहु अला हुनिन, इस जिल्लत को बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजारे,
یعنی معاشرہ بیٹی کے باپ ہونے کو ایک ذلت سے تعبیر کرتا تھا. ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دے. اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے ہیں یہ جو کر رہے ہیں، کتنے برے فیصلے ہیں، کتنے احمق ہیں، کتنے بے وقوف ہیں. انسان کی عقل ہی نہیں تقاضا کرتی، لیکن یہ ان کی عقلوں پہ پردہ ہے. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اتنی نفرت بیٹی سے کیوں کرتے تھے، وجہ کیا تھی ان کے ذہن میں. بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ساری زندگی بیٹی کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہر بیٹی اپنا رزق لے کے آتی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. میرا اللہ سن تو بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، رزق تو ہم دیتے ہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تو ایسی جگہ کا رزق دیتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم اللہ پر توکل کرو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ ان کے ذہن میں یہ وجہ تھی کہ ساری زندگی بیٹی کا بوجھ اور اس کا خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور بھی کئی وجوہات مفسرین نے لکھی. تو اس بنا پر وہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے اور بیٹی کی پیدائش پر ناخوش ہوتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. لیکن اگر ہم اس معاشرے پہ غور کریں، یہ معاشرہ بھی جاہلیت کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک صحابی اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے. کیونکہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوئے، اسلام لانے کی برکت سے اللہ نے سب معاف کر دی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں وہ طاقت ہے کہ سارے گناہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کلمے کی بدولت اللہ نے معاف کر دیا. تو آپ نے اس صحابی کی داستان سنی. اس نے بتایا کہ مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے، اتنا بڑا جرم ہوا ہے. تو نے قتل کیا تھا، تو نے بدکاری کی تھی. نہیں یار، اس سے بھی بڑا گناہ ہوا. بتاؤ کون سا گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی. تو بیٹی میرے لیے آر تھی، ہم اس زمانے میں آر سمجھتے تھے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ دفن کر دو. میں اس کو کسی بہانے سے جنگل میں لے گیا کہ آج تجھے سیر کرا کے لاؤں. تو جنگل میں پہلے سے ہی گڑھا کھود رکھا تھا. میں نے اس کو کہا کہ بیٹی تم نیچے اترو گی، نیچے پانی ہے، مجھے پانی پکڑانا، میں ڈول کو کھینچ لیا کروں. تو بیٹی باپ کی بات مانتے ہوئی کنویں میں چلی گئی. فرمایا یا رسول اللہ، جب وہ کنویں میں گئی میں نے مٹی ڈالنی شروع کر. وہ شور مچا رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے، وہ پوچھ رہی ہے ابا کیا ہو، میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو، میرے اوپر مٹی گر رہی ہے. یا رسول اللہ، میرے دل میں رحم نہیں آیا. مٹی ڈالتا گیا، پیٹ تک آ گئی. بیٹی پوچھتی رہی کہ میرے ساتھ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. میرے دل میں رحم نہیں آیا. مٹی کندھوں تک آ گئی، مٹی سر تک آ گئی. یا رسول اللہ، اسی چیخ و پکار کے ساتھ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا. تو صحابی فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کے دربار رسالت میں یہ واقعہ پیش کیا، میں نے سرکار کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، آپ کے آنسو جھلک رہے تھے اور آپ ہائے افسوس ہی کہہ رہے تھے. اس نے کہا اتنا بڑا جرم ہوا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اتنا بڑا جرم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ زندہ درگور کی جانے والی بچی قیامت کے دن پوچھے گی
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں تیرے گھر میں پیدا ہو گیا، اور پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اختیار کس کا تھا؟ مالک ملک کا اختیار تھا، رب کائنات کا اختیار تھا، اس نے تیرے گھر میں مجھے بھیجا تھا۔ تو رحمت للعالمین، اس پوری جہان کے لیے وہ شخصیت تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ بیٹی کیا ہے، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیوی کیا ہے، عورت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا معاشرے کو، تم کہاں کھڑے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، وہ مقام بخشا جو کوئی مقام نہیں بخش سکتا تھا، جو مقام دربار رسالت سے امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اللہ کے نبی نے ماں کے روپ میں آئے تب عورت کا مقام بیان کیا کہ یہ تیری ماں بھی ہے، تیری جنت بھی ہے، صرف ماں نہ سمجھنا، اس کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ بیٹی کے روپ میں آئے، فرمایا تو اس کی پرورش کرے گا، اللہ تجھے جنت دے گا۔ بہن کے روپ میں آئے، فرمایا تو اس کا خیال کرے گا، اللہ تجھے جنت دے گا۔ بیوی کے روپ میں آئے تو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس کا خیال رکھنا، اللہ نے اس کو نازک بنایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورت کا مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اس کی کیا عزت ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ لیکن یہ معاشرہ زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن سوچ ان کی کافرانہ ہے، ذہن ان کا جاہلیت والا ہے، طرز عمل ان کا کفار جیسا ہے۔ ان کے گھر میں بھی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتے، کسی کی مبارکباد کو قبول نہیں کرتے، کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے۔ بیٹے کی پیدائش پہ بڑی خوشی کا اظہار، مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی لگتی ہیں، فون کر کر کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، بڑے دھوم دھام سے اس کا عقیقہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ خود بتائیں کہ یہ طرز عمل کس کا ہے؟ یہ طرز کفار جیسا ہے، یہ ذہنیت کس کی ہے؟ جاہلیت والوں کی ہے۔ جبکہ میرے نبی نے تو فرمایا تھا کہ میں جاہلیت کی ساری چیزیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں، جاہلیت کی ساری چیزیں اپنے پاؤں کے لیے روند کے جا رہا ہوں، لیکن مسلمان ان جاہلیت کی چیزوں کو اپنا رہے۔ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، لوگ مختلف مسائل میں ملاقات کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، ان کی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہن، ان کی سوچ کافرانہ ہے۔ اور ایسے کارگزاریاں بھی میرے سامنے آئیں کہ ایک خامد نے اپنی بیوی کو اس بنیاد پہ طلاق دی کہ تیرے ہاں تیسری بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، میرے سامنے آئے۔ اور عورت کو طلاق کی دھمکی دی گئی کہ اگر آئندہ بیٹی پیدا ہوئی تو پارے گا۔ مجھے بتائیں کہ یہ سوچ رکھنے والا، یہ بات کہنے والا کس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے؟ اگر آپ سوچیں گے آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ اللہ کے حکم پر اعتراض ہے۔ بیٹے اور بیٹی پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الْإِنَاثَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی دیتا رہتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی دیتا ہوں۔ اب یہ اختیار عورت کا نہیں ہے، یہ رب نے سورۃ شورى 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا یہ تو میرا اختیار ہے، اور تو اس کو مورد الزام عورت کو ٹھہراتا ہے، عورت کو دھمکی دیتا ہے، عورت کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔
اس کے حقوق کو چھوڑتا ہے. یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہ کرنا. اور آپ احادیث اٹھائیں تو آپ کو کتنی احادیث ایسی ملے گی اللہ کے نبی نے بیٹی کی پرورش کرنے پر جنت کی خوشخبریاں سنائیں. اس معاشرے کو بتایا ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنے ذہن کو بدلو، اپنے نظریے کو بدلو. میں تو یہ کہا کرتا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے تم کیسے تشریف لائے دنیا میں؟ جناب علی تم آسمان سے گرے ہو؟ تیری ماں کسی کی بیٹی تھی، کسی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اللہ نے اس سے تجھے پیدا کیا. تو جب تیری ماں کسی کی بیٹی تھی اور تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تو اس پہ نفرت کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ تم دنیا میں کیسے آئے ہو؟ تم اللہ کے اس حکم پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ کی اس حکمت پر کیوں معترض ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، 3 بہنیں عطا فرمائیں، ان کی صحیح پرورش کی، ان کا خیال رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے. پھر آپ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں یا 2 بہنیں عطا فرمائیں، اس نے صحیح ان کی پرورش کی، فرمایا اس کے لیے جنت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، میری معیت، میرا قرب اسے نصیب ہوگا. اور جس کو سرکار کا قرب مل جائے تو سرکار اسے جنت میں لے کے جائیں گے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جس کو 1 بیٹی ملی ہو؟ فرمایا ہاں جس کو 1 بیٹی ملی ہو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، یعنی اس کو اللہ نے بیٹیاں ہی عطا فرمائی، تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، اس باپ کے لیے جہنم میں جانے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی. ان کے لیے خوشخبریاں سنائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے پاس ایک کھجور تھی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، تو ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا. تو وہ عورت چلی گئی. کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، تو اس نے اس کے پاس ایک ہی کھجور تھی، اس نے خود نہیں استعمال کی جبکہ اسے بھی ضرورت تھی. اس نے خود کھانے کی بجائے اس کے 2 حصے کر کے ایک بیٹی کو دے دیا اور ایک دوسری بیٹی کو دے دیا. تو آپ نے اس موقع پہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اور ان کا اس نے حق ادا کیا، فرمایا وہ جنت میں جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا طرز عمل تھا. آپ کی 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، ایک بیٹی آپ کے 6 مہینے کے بعد وفات پا گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ سفر پہ تشریف لے جاتے سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو مل کے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے، اور جب حضرت فاطمہ گھر تشریف لاتی سرکار کھڑے ہو جاتے اور یہاں تک آیا حضرت فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، محبت کا اظہار کرتے. اور آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ فاطمہ کے گھر سے حسن حسین کے رونے کی آواز آ جائے، آپ برداشت نہیں کرتے، فوراً اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ غمگین ہے. غمگین جب آپ ہوتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھتے تھے میرے محبوب کیا ہوا ہے؟ فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں غمگین ہے. اللہ کو تو پتا تھا، اللہ جاننے کے باوجود حضرت جبرائیل کو بھیجتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ آپ غم
غمگین کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ حسن حسین رو رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں غمگین ہوں، انہیں نظر لگی ہے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا تم یہ پڑھو، اللہم یا ذا سلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی حسن والحسین من انفس الجن وعیون الانس۔ آپ یہ پڑھ کے پھونکے۔ سرکار نے یہ عمل پڑھا جو جبرائیل نے بتایا تو فوراً دونوں کھیلنے لگے، ہنسنے لگے، سرکار کے چہرے پہ بھی خوشی کے اثرات آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی سے اس قدر اظہار محبت تھا، اس قدر پیار تھا۔ آپ نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے۔ حضرت عائشہ برتن میں پانی استعمال کرتی، آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے، بیوی سے محبت کا اظہار کہ عائشہ تو نے پانی پیتے ہوئے کہاں سے منہ لگایا؟ فرماتی یا رسول اللہ میں نے یہاں سے منہ لگایا، آپ بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے۔ فرمایا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہ دربار رسالت سے ہمیں مل رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ آپ نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا، بیٹی کے مقام کو بیان فرمایا اور بیٹیوں والوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ بیٹا ملے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی محبت کا بھی اظہار کرتا ہے نا، جیسے ایسے ہی بیٹی کی پیدائش پر بھی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ بیٹی کی پیدائش پر لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں نہیں، لیکن کم ہیں، بہت کم ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر بھی مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، بیٹی کی پیدائش بھی خوشی سے بتائی جا رہی ہے۔ اس سوچ کو بدلنا ہے، اس طرز عمل کو بدلنا ہے، بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کر دیا کرے۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ میں نے اس کو بیٹی عطا فرمائی، اس پر بھی اس نے محبت کا اظہار کیا، اس پر بھی اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے، میری تقدیر کے فیصلے پر راضی ہے۔ اور ان سے پوچھو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، یقین کریں 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ان کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے رو رو کے، اللہ بیٹی ہی عطا فرما دے۔ جن کے گھر بے اولاد عورتیں بانجھ ہیں، وہ بیٹیاں ہی مانگ رہی ہیں، اللہ بیٹی دے دے، اولاد تو دے، بیٹا دے یا بیٹی دے۔ تو بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عزم کریں کہ ہم اپنی طرز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی طرز بنائیں، ہمارا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوگا۔ بیٹوں سے جیسے محبت کا اظہار کرتے ہیں ویسے بیٹیوں سے محبت کا اظہار۔ بعض لوگ بیٹوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے حق کو دبا دیتے ہیں۔ معاشرہ عورت کے حق دبانے میں تو بڑا شیر ہے، بڑا شیر بنتا ہے، بڑا کہتے پتہ نہیں کیا کر لیا اور ایک عورت کا حق مار لیا ہے، بہن کا حق مارتے ہیں، بیوی کا حق مارتے ہیں، بیٹی کا حق مارتے ہیں، بیٹوں کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ساری سوچ مسلمانوں جیسی نہیں ہے۔ مہر کا مسئلہ ہے تو تب بھی کوشش ہوتی ہے کہ مہر یہ معاف ہی کر دے، ایسا دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایسے باتیں اس کے سامنے کہی جاتی ہیں کہ یہ کہے بس میری طرف سے معافی ہے۔ اور جب وراثت کی باری آئے اس وقت کی بھائیوں کی پوری نظر ہوتی ہے کہ یہ کہہ دے کہ تم ہی رکھ لو، اس کے سامنے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور ایسے اس انداز میں اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ کہہ دے کہ تم ہی رکھ لو۔ اور بعض واقعات یہاں تک پیش آئے کہ کہا یا تو تم ہمیں رکھ لو یا جائیداد کو رکھ لو۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں، کس کو؟ بہن۔ اور وہ باپ کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنی زندگی میں ساری وراثت بیٹوں کو دے کے جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کرتا ہے، اور کتنی بڑی اپنی قبر خراب کر کے جاتا ہے، کتنا بڑا ظلم کر کے جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے زندہ دفن کرتے تھے، اس نے وراثت کو زندہ دفن کر دیا۔ یہ سارا طرز عمل، یہ ساری سوچ کافرانہ سوچ ہے، مسلمانوں والی سوچ نہیں۔ باقی
انسان اللہ تعالیٰ سے بیٹیاں مانگے، بیٹا مانگے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں، جب امید ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے، وظائف پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ایک اسباب کی شکل میں اگر تم اختیار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، دعا بھی کر سکتے ہو، وظائف بھی پڑھ سکتے ہو، اسباب کے درجے میں کچھ چیز بھی استعمال کر سکتے ہو. لیکن اللہ سے کہو کہ یا اللہ بیٹی دے گا تب بھی راضی ہوں، بیٹا دے گا تب بھی راضی ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے تو مجھے بیٹا عطا فرما. کوئی حرج والی بات نہیں. انبیاء نے بھی اللہ سے بیٹے مانگے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعا کرتے رہے، ذکر علیہ السلام بیٹے کی دعا کرتے رہے. اللہ سے بیٹا مانگنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. علماء نے، مشائخ نے، اولیاء اللہ نے اب وظائف لکھے ہیں کہ تم ان کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما. جیسے مشائخ کا مجرب عمل ہے، جس کی بیوی امید سے ہو، فرمایا وہ سورۃ مریم کی اس آیت کا ورد کرے اور 100 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے پانی پیے، انشاءاللہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اور مشائخ نے ایک اور عمل بتایا کہ جو نیت کر لے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس کو بھی اللہ بیٹا عطا فرمائے گا. اور تیسرا عمل بتایا کہ ہر چاند کی 1 تاریخ سے لے کر جو عورت حمل کی حالت میں روزانہ 7 تاریخ تک سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بھی اسے بیٹا عطا فرمائے. یہ مجربات ہیں. باقی اللہ جو نعمت دے دے مسلمان کو اس پر راضی رہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے. ان کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. ان کی سوچ رسول اللہ کی سوچ ہونی چاہیے. ان کا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہونا چاہیے. اور ہم زمانہ جاہلیت کی طرز عمل پر، کافرانہ سوچ پر 100 بار لعنت بھیجتے ہیں. ہم اس کے قریب نہیں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں یہ عمل ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.